अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इस हफ्ते की पहली पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज एक मरतबा फिर हमें शर्फ बख्शा है मोहतरम ताहिर असलम गौरा साहब ने कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं। और ताहिर साहब की बहुत मेहरबानी कि उन्होंने इस पॉडकास्ट के ऊपर आमादगी का इजहार किया। ख़वातीन व हज़रात, हमारे जो उस्ताद जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, हज़रत विल ड्यूरा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में एक जगह लिखा है कि every civilization tends to destroy itself by the excess of its very basic principle। और यही वजह है कि जब इसका मतलब ये है कि हर जो तहजीब होती है अपने आप को अपने बुनियादी मकसद में ज्यादती के बाद तबाह करने लगती है। मगरबी तहजीब का जो बुनियादी उनसर है, जो उसका बुनियादी प्रिंसिपल या माखज है, वो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और जब मगरबी ममालिक में बसने वाले मुसलमानों ने इस हक का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उन्होंने सबवे के अंदर नमाजें पढ़ना शुरू कर दी, उन्होंने चर्चेस खरीद कर उन्हें मसाजिद के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी क्लोज्ड गेटो टाइप कम्युनिटीज बना ली और इस बात के ऊपर गुफ्तगू करना शुरू कर दी कि कौन सा गोश्त हलाल है और कौन सा गोश्त हराम है, और फिर कौन सा गोश्त ज़बीहा हलाल है और कौन सी दुकान से वहां जाकर गोश्त खरीदना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी इन क्लोज्ड कम्युनिटीज के अंदर अपनी खवातीन को उस 1400 साल पुरानी तहजीब के ऊपर अमल दरामद करवाना शुरू कर दिया और उनको उस पर्दे में डाल दिया जिस पर्दे से वो भाग कर आए थे। भाई, अगर तुम्हें इतना प्यार है इस्लामी तहजीब के साथ, तो जाओ वापस अफगानिस्तान में दफा हो जाओ, वापस पाकिस्तान में दफा हो जाओ। इन ममालिक को आकर क्यों खराब कर रहे हो? मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से एक बड़े शिकागो के अंदर एक रेस्टोरेंट में एक साहब को देखा जो अपनी बीवी को चिकन फ्राइड राइस खिला रहे थे। उन्होंने नकाब लिया हुआ था और वो नकाब के अंदर से, जिस तरह पाकिस्तान में होता है, अंदर से चम्मच डालती थी और बड़ी मुश्किल से वो बेचारी खा रही थी। और मैं सोच रहा था कि इस बंदे को अमेरिका में रहने की क्या तुक है जब इसके बच्चे वो सारे मनाजिर देख रहे होंगे जो वो ये चाहता है कि ना देखें। तो आज मैंने ताहिर असलम गौरा साहब से दरखास्त की कि ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है, खास तौर पर मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स, में सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम बैकग्राउंड से हूं, लेकिन अब मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करता हूं। ताहिर साहब भी एक मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, लेकिन इन वो जो कहा करते थे मुश्ताक अहमद यूसुफी, जिसमें एक अरब शेख ने एक मुसलमान मौलवी को कहा कि इस्लाम तो हमने भी कबूल किया है मगर तुम लोग तो बावले ही हो गए हो। तो ये जो मगरबी ममालिक में बसने वाले जो मुसलमान हैं, ये जो बावले ही हो चुके हैं, क्या इनकी वजह से मगरबी तहजीब के उन फंडामेंटल्स को फर्क पड़ेगा? क्योंकि अभी आज मैंने अरशद महमूद साहब की पोस्ट देखी जिसमें इंग्लैंड के अंदर हामिद पटेल साहब इतनी लंबी दाढ़ी के साथ इंग्लैंड के एजुकेशन सिस्टम के मुहतमिम बन बैठे हैं। मैनचेस्टर के अंदर करारदाद पेश की जा रही है कि लड़कियां स्कर्ट नहीं पहन सकती। आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों के, यानी इन लोगों की जो ख्वाहिशात हैं वो कहां तक हैं कि ये उसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसके ये बेनिफिशरी हैं उसको ये लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ताहिर साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने अपने तमहीदी कलमात में बहुत सारी बातें की, अहम बातें की। आपने वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जिक्र किया, आपने इस्लामी तहजीब की इस्तिलाह बरती। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इस्लामी तहजीब नाम की कोई शय नहीं है, या तो अरब सिविलाइजेशन होती है। इस्लाम एक फेथ क्लब का नाम है। अब इस्लाम ने जन्म लिया अरब सिविलाइजेशन के अंदर से। अब अरब सिविलाइजेशन में तो बहुत सारे फेथ क्लब्स हैं। क्रिश्चियनिटी भी वहाँ की है, जुडाइज्म भी वहाँ का है, पेगनिज्म भी वहाँ का है, और बहुत सारे यजीदी जो वहाँ का रिलीजन है। ये जो आप द्रूज की बात आजकल सुनते रहते हैं, ये भी शक्ल बदल के वहाँ से हमारे सामने आया। तो और मेरे नज़दीक इवन क्रिश्चियन सिविलाइजेशन भी किसी चीज़ का नाम नहीं है, क्योंकि आप खुद ही मगरबी तहजीब की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, अरब सिविलाइजेशन है, भारतीय सिविलाइजेशन है, जो मोटी मोटी सिविलाइजेशन है, अफ्रीकन सिविलाइजेशन है। तो जैसे अफ्रीका में क्रिश्चियंस हो गए, फिर कुछ मुसलमान हो गए, तो अफ्रीकन सिविलाइजेशन का बेड़ा गर्क हो गया बुनियादी तौर पर। वो अब जो अफ्रीकी हैं वो एक दूसरे से किस बात पे लड़ रहे हैं? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के मसला पे। जो अफ्रीकन क्रिश्चियंस हो गए वो अफ्रीकन मुस्लिम से लड़ रहे हैं, अफ्रीकन मुस्लिम जो है वो अफ्रीकन क्रिश्चियन से लड़ रहे हैं। बुनियादी तौर पर वो अफ्रीकन सिविलाइजेशन। अब आप देख लीजिए कि इस्लाम
میں دنیا کی کوئی 200 کے قریب قومیں ہیں جو مطلب مسلم فیتھ رکھتی ہیں، البانیہ سے لے کے آپ کسی بھی افریقہ کے دیش میں چلے جائیں، ہمارے ویسٹرن ورلڈ میں کوٹ آن کوٹ وائٹ کاکیشین کانورٹ مسلمز بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تہذیب کا نام نہیں ہے. اگر یہ تہذیب ہوتی تو پھر ایک ہی طرح کے انڈیجینیس قسم کے لوگ ہوتے. یہ ایک فیتھ کلب ہے، کرسچینٹی بھی ایک فیتھ کلب ہے، اسی لیے آپ کو پاکستانی بھی کرسچن ملے گا، آپ کو صومالی بھی کرسچن ملے گا، آپ کو امریکن کرسچن بھی ملے گا. تو جو ول ڈیوران کا آپ نے ذکر کیا، میرا یہ خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے، میں نے بہت پہلے ان کو پڑھا تھا، وہ ان سب حقیقتوں کو ڈسکس کرتے تھے. ہمارے جو پرانے فلاسفر تھے وہ بڑے ڈیپ فلاسفر ہوا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں نے مطلب پاکستان میں رہتے ہوئے احمد ندیم قاسمی اور لوگوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہوتا تھا، تو قاسمی صاحب اور یہ سارے لوگ ڈسٹنگوش رکھتے تھے کہ ہندو سویلائزیشن کیا ہے اور اسلامک فیتھ کیا ہے. لیکن آج کے جو پاکستانی دانشور ہیں جو ان کی نسل کے بعد آئے، ان میں یہ ڈسٹنکشن بھی نہیں رہی. اچھا، اب پاکستانیوں کی بات ہم کرتے ہیں یا ساؤتھ ایشین مسلمز کی بات کرتے ہیں. جیسا آپ نے ایک عرب کا ایک جوک سنایا، انہوں نے کہا کہ اسلام تو ہم نے بھی قبول کیا تھا لیکن باولے تم ہو گئے ہو. اب اس میں بڑا امپورٹنٹ آپ نے جملہ کہا، اسلام قبول کیا تھا. تو ایون عربوں نے بھی اسلام کو قبول کیا تھا ایز اے فیتھ کلب. آج بھی عربوں میں میرا نام طاہر، میں ملا کئی طاہر نامی لوگوں سے، کچھ یزیدی بھی تھے اور کچھ ایون کرسچن بھی تھے. تو میں نے ایک کرسچن عرب سے کہا جس کا نام طاہر تھا، میں نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا صرف نام ہوتا ہے. اس نے کہا بھائی یہ عرب سویلائزیشن کا نام ہے. ہمارے ہاں طاہر نام کے، طارق نام کے کرسچنز بھی ہوتے ہیں، یزیدی بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں. اور تھوڑا سا نام بدل لیں تو جوز بھی آپ کو مل جائیں گے تھوڑے سے پروننسیشن کے ساتھ ڈفرینٹ. تو اب جو ہمارا خاص طور پر سب کانٹیننٹ کا اسلام ہے، اب میں آپ کے اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ مغرب میں آ کے، امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں آ کے مسلمانوں کا کیا ہوتا ہے. تو آپ یہاں پہ بھی ایک ڈسٹنکشن دیکھیں گے. جنرلی اینڈ نارملی جو عرب مسلمان ہوتے ہیں، ایون جو ایرانی مسلمان بھی ہیں، وہ آپ کو ایرانی پہلے ہوں گے، مسلمان بعد میں ہوں گے. ایون جو عرب مسلمان ہیں وہ بھی آپ کو عرب پہلے دکھیں گے، مسلمان بعد میں دکھیں گے، بھلے سے وہ مسلم بردرہڈ کے لوگ ہوں. آپ کو طالبان کا اور ایران کی رجیم کا، جو ان کی تھیوکریٹک رجیم ہے، ان کا بھی اگر یہاں پہ کوئی آدمی رہتا ہوگا تو وہ نوروز مبارک کو پہلے منائے گا اور عید مبارک کو بعد میں منائے گا. المیہ ہم ساؤتھ ایشین مسلمانوں کا ہے، یعنی انہی کی زبان میں کہتا ہوں کہ خدا کی مار ان پہ پڑی ہے کہ یہ اپنی ساؤتھ ایشین آئیڈینٹی کو، پنجابی یا جو بھی، اس کو یہ بعد میں مناتے ہیں، بلکہ منانا ہی نہیں چاہتے، اور یہ امہ کے اماں پہلے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارا جو کھچڑی جو پکائی ہوئی ہے نا اسلام کی اور تشخص کی، یہ ساؤتھ ایشین مسلمانوں کا، اس میں ان کو خدا کی مار پڑی ہے. پاکستانی ہو، یہ آپ کے بھارتی مسلمان ہو، یہ بنگلہ دیشی مسلمان ہو، خاص طور پہ ان کا، اور تھوڑا تھوڑا ان کا جو رنگ ہے نا وہ آپ کو انڈونیشیا اور ملائیشیا کے مسلمانوں پہ نظر آئے گا، کیونکہ وہ بھی بھارتی سویلائزیشن سے انڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہیں، انڈونیشیا جیسے. طاہر صاحب، آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کی گفتگو کو بہت انجوائے کرتا ہوں، اور میں جی جی صرف اور جی صرف ایک ڈیولز ایڈوکیٹ بننے کے لیے، کیونکہ ابھی ہم مسلم سویلائزیشن پر جب بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ اس کو ہم عرب سویلائزیشن کے آف شوٹس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب کعبہ کے اندر پوری دنیا کے 200 ممالک سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک احرام کے اندر ملبوس ہوتے ہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں، جب وہ روزے رکھتے ہیں، جب وہ تمام مسلم مناسک کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو وہ ایک خاص پرٹیکولر کلچر کو ڈپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس سینس میں نے مسلم سویلائزیشن کہا. دوسری بات گورا صاحب، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے جو ہائی جیکرز تھے، جن کو اسامہ بن لادن نے فنڈ کیا تھا، انہوں نے امریکہ کے فلائنگ سکول سے تربیت حاصل کی، اور بعد میں انہوں نے وہ جو بوئنگ طیارے ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا. وہ سعودی ہائی جیکرز تھے، اور وہ سارے
اس بات سے موٹیویٹڈ تھے کہ وہ اسلام کی نشات ثانیہ کے لیے امریکن سویلائزیشن کے اوپر، ویسٹرن سویلائزیشن کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. ساؤتھ ایشینز کے اندر تو جو اسلام کا کیڑا ہے ہی ہے، اس کے باوجود جو بقیہ دنیا کے مسلمان ہیں جہاں بھی ایکسٹریمزم آتا ہے وہاں پر بھی یہ جو اسلام کا کیڑا ہے. میرا اس وقت وہ اصطلاحات کے اندر، کیونکہ بعض اصطلاحات لوگوں کے سمجھنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو میرا بنیادی سوال پھر وہیں پر آ جاتا ہے کہ یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن سے اتنی نفرت کرتے ہیں یہ جو مسلمان، جو کہ مصر سے آئے ہوتے ہیں، سعودی عرب سے آئے ہوتے ہیں، ساؤتھ ایشیا سے آئے ہوتے ہیں، تو یہ پھر واپس وہاں کیوں نہیں چلے جاتے جہاں کی سویلائزیشن انہیں بڑی عزیز ہے، اور اس سویلائزیشن کے اندر رہ کر اس سے نفرت کرنا، اس کے خلاف لٹریچر پروپوگیٹ کرنا، کبھی کبھار میس شوٹنگز کے اندر انوالو ہونا، اپنے اندر کو سیکلوژن میں لے جانا، گیٹوز میں رہ جانا، اس رویے کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کیجیے گا گورا صاحب. دیکھیے بات یہ کہ آپ نے 9/11 کے ہائی جیکرز کا ذکر کیا جو سعودی بیک گراؤنڈ کے تھے. جی جی یاد رکھیے، اور میں اپنے اور آپ کے ویوز کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان فیکٹ وہ سارے کے سارے ٹرینڈ ہوئے تھے پاکستان میں جا کے. وہاں سے وہ تورا بورا کے غاروں، اس وقت افغانستان پہ بھی پاکستان کا ہی قبضہ تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے جہاز اڑانے کی ٹریننگ ساری ضرور امریکہ سے لی تھی، لیکن ریڈیکلائزیشن کی جو ٹریننگ ہے وہ ماشاءاللہ پاکستان سے لی تھی. یہ بات ہمیں بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ کچھ سعودی عرب سے نہیں گئے تھے جہاد کرنے کے لیے، وہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر سے جہاد کرنے کے لیے گئے تھے. لیکن اگین اگر آپ مجھے ڈیول ایڈوکیٹ بننے کی جی اجازت دیں، ضرور ضرور تو ضرور بنیے. 1804 کے اندر جب وہابی مسلمانوں نے حضور سمیت مدینہ کے اندر صحابہ کرام کی جو قبریں ڈسٹرائے کی تھیں کہ ان سے ان کو قبر پرستی کا ڈر تھا، تب تو ابھی پاکستان بنا بھی نہیں تھا نا، تب تو پنجاب کے اوپر رنجیت سنگھ کی حکومت تھی. تو یہ جو وہابی ورژن ہے اسلام کا، اس کے اندر یہ ایک سعودی ورژن ہے اسلام کا، اور سعودی عرب نے خود تو اس کے اوپر قابو پا لیا ہے، لیکن اس وہابی ورژن کے اندر جو ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے، اب وہی ایکسٹریمزم جو ہے مسلمانوں کے اندر ان ویسٹرن ممالک کے اندر اپنے آپ کو ڈپیکٹ کر رہا ہے. گورا صاحب بالکل ٹھیک ہے، میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیے آپ نے اس وہ 9/11 کے جو ہائی جیکرز کا ذکر کیا، ساتھ آپ نے ذکر کیا کہ آج کی دنیا میں جو آپ کو مصری یا کچھ اور عرب دیشوں کے لوگ نظر آئیں گے جو ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہوئے ویسٹرن ورلڈ سے نفرت کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، میرا بھی کینیڈا میں رہتے ہوئے 26 برس ہو گئے، امریکہ بھی بہت آتا جاتا رہتا ہوں، یورپ بھی آتا جاتا رہتا ہوں. مصر کے کچھ مسلم بردرہڈ کے ہارڈلی 1% لوگ ہوں گے جن کو شاید ویسٹرن ورلڈ سے نفرت ہوگی. ادروائز جنرلی وہ بڑے سارٹ آف کوٹ ان کوٹ لبرل ہیں ریلیٹیولی. اسی طرح مطلب سیرین ہو، آپ کو جارڈینین ہو، یہ لوگ آپ کو ریلیٹیولی بہت بہتر ملیں گے. ہاں، سعودی عرب میں الوہاب کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ 150-200 سال چلی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور وہ بھی جو آئیڈیالوجی ہے اس کا بھی ستیہ ناش یا بیڑا گرک الٹیمیٹلی سعودی عرب نے خود ہی کیا ہے، کسی باہر کی طاقت نے نہیں کیا. آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی 2 مہینے پہلے یو اے ای نے 19 برٹن اسلامسٹ آرگنائزیشن پہ پابندی لگا دی ہے، وہ یو اے ای میں انٹر نہیں ہو سکتے. یہ یو اے ای نے کام کیا، جو کام امریکہ کو کرنا چاہیے یہ کام یو اے ای نے کیا ہے. میں یو اے ای کے ایک امپورٹنٹ انٹیلیجنس آفیسر سے کچھ مہینے پہلے میری اتفاقاً ملاقات ہو گئی شارجہ بک فیئر میں، تو انہوں نے اپنی مجھے کتاب پیش کی، تو میں نے ان کی کتاب میں دیکھا ہر صفحہ پہ جو لان تان پیش کی ہوئی تھی مسلم بردرہڈ کو 10 سے 12 بار پیش کی ہوئی تھی انہوں نے. ان کا نام شیخ خلیفہ سم تھنگ تھا، میں بول رہا خالد بھی نام میں شامل تھا. تو مطلب وہ اتنے کلیئر ہیں ان معاملات میں. اب اگر آپ دیکھیں گے وہیں پر نفرت کا معاملہ، اپنے پاکستانی ڈاکٹرز کی بہت ساری تنظیمیں ہیں امریکہ میں. میں نے بھی بائی دا وے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے MBBS کیا ہوا ہے، میرے بہت سارے دوست ہیں. ان ڈاکٹرز کو جو ڈاکٹرز ہیں اور جو پاکستان میں بڑے، میرے بہت سارے دوست تھے جو بڑے ماڈ اسکاٹ ہوا کرتے تھے. اچھا، ان کے جو جیسے ہی وہ امریکہ اور کینیڈا میں پہنچے ہیں تو ایک ایکشن اور ریاکشن کے تحت یا سیکیورٹی اور انسیکیورٹی کے تحت ان کی وہ جو ہمارے ساتھ کلاس میں پڑھا کرتی تھی میڈیکل کالج میں، وہ ساری کے ساری انہیں جو وہاں پہ سلیو لیس ہوتی تھی، یہاں پہ انہوں نے حجاب لینا شروع کر دیا. میں نے ان میں سے کئی سے بات کی کہ بھئی یہ کایا کلپ کیسے آئی. ہر اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی آپ کو ماشاءاللہ اسلامزم ملے گا
امریکہ میں اور ایون کینیڈا میں وہ پاکستانی، بھارتی مسلمانوں اور بنگلہ دیشی مسلمانوں کی کمیونٹیوں میں بہت زیادہ ملے گا. آپ کو عرب مسلمانوں کی کمیونٹیز میں چند ایک میں آپ کو ملے گا، وہ بہت ہی ہوتی ہیں خاص قسم کی، جو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یا تو یہ مسلم بردرہڈ سے ایفیلیٹڈ ہیں، اس طرح کی. ادروائز جنرلی میں بات کر رہا ہوں، جنرلی وہ بہت لبرل ہوتے ہیں. سم ٹائم پتہ بھی نہیں چلتا مڈل ایسٹرن مسلمانوں کا. اچھا طاہر صاحب، جی میری یہاں پر ایک رائے ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ مجھ سے سینئر ہیں، مجھے کریکٹ کیجئے گا. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ باہر سے ارلی اپنے ٹین ایج میں آتے ہیں، 18-20 سال کے، سوری پاکستان یا انڈیا سے، تو وہ جی شروع کے 20-25 سال جو ہے خوب ایک جنسی آزادی کی زندگی بسر کرتے ہیں، نائٹ کلب بھی جاتے ہیں، گرل فرینڈز بھی بناتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے اندر جو ان کی جو سیکشول اشتہا ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ ان کی جو سٹیمولیشن ہے کم ہوتی چلی جاتی ہے، تو انہیں ایک سینس آف گلٹ جو ہے وہ ستانے لگتا ہے، اور انہیں آخرت کی یاد آنے لگتی ہے، اور اس کے بعد وہ لمبی لمبی داڑیاں رکھ کر دوسروں کی خوشیوں کے دشمن بن جاتے ہیں. اور پھر انہی کے گھروں میں جو پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ اپنے والدین کے اس ہائپر ریلیجیوسٹی کو لے کر کیری فارورڈ کرتے ہیں، اور پورا جو ایک مسلم کلٹ ہے وہ وجود میں آتا ہے. طاہر صاحب دیکھیے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. میں اپنے دوست کا نام نہیں یہاں پہ کوٹ کروں گا، مگر وہ میرا بہت اچھا دوست ہے جو بیئر میرے ساتھ بیٹھ کے پیتا ہے، اور اس کا جب بیٹا آتا ہے تو وہ ہم دونوں کو ڈانٹتا ہے، جو یہاں پہ کینیڈا میں بورن ہوا. اور وہ کہتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ اور جو ہے ڈیڈی یہ کیا بےہودہ قسم کا کام کرتے ہیں. باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ یار تم اپنے کام سے کام رکھو، میں نے تمہیں نہیں ٹوکا کبھی، اور تم بھی مجھے نہ ٹوکا کرو. بڑا وہ مطلب بالکل کلیئر تھاٹ والا میرا دوست ہے، پرانا کلاس فیلو ہے. اور جب اس کی بیگم کبھی باہر سے گزرے وہ کوریڈور میں سے، تو انہوں نے نکاح دیا ہوتا ہے. وہ بھی وہیں پہ پیدا ہوئی تھی، اس لڑکے کی بیٹی بھی کینیڈا میں، اور جو اس کا بیٹا ہے وہ بھی کینیڈا میں پیدا ہوا تھا. اور میرے دوست نے کسی صورت بھی اس کی ایسی تربیت نہیں کی. اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے طاہر صاحب؟ ٹھیک ہے نا جی. اس کے پیچھے مطلب 2-3 طرح کی ویریشنز ہیں. ایک بات جو بھی آپ نے بتائی کہ آپ کی آبزرویشن ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسے بھی کیسز ہیں کہ جس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش سے آئے لوگ شروع میں آئے، لبرل سی زندگی گزاری، اور پھر ایک دم سے انہیں 50 کے بعد نبوت جیسے ہوتی ہے نا اترنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایک دم سے وہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو کمال ہو گیا، کہ یہ تو اب ہم اللہ کی راہ پہ چل پڑے. اچھا، ایک تو وہ کیس ہے. دوسرا، میں نے آپ کو پیچھے ایک کیس بتایا تھا. میرے اپنے کچھ ایسے کلاس فیلو، میری اپنی کچھ کلاس فیلو خواتین جو ڈاکٹر تھیں، جو میڈیکل کالج سے پڑھی، اور مطلب جب میں 35-36 سال کا تھا کینیڈا آیا، وہ بھی کوئی 1-2 سال آگے پیچھے یہاں پہ آئیں، کچھ امریکہ میں آئیں. تو وہ بالکل، ہاں، وہ ہماری ایک طرح سے آئیڈیل ہوا کرتی تھی کہ یار یہ کتنی ماڈرن ہے پاکستان میں. تو جب میں ان سے ملا یہاں پہ، تو ایک صاحبہ جو میری کلاس فیلو تھی، تو وہ مجھ سے پہچان ہی نہ گئی. انہوں نے بڑا شریر ہے حجاب لیا ہوا تھا. میں نے کہا بی بی یہ کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے، ہم تھوڑے مذہبی پاکستان میں ہوتے تھے، تو آپ ہم پہ تنقید کیا کرتی تھی بطور کلاس فیلو، اور پھر ہم پاکستان میں ہی بدل گئے، تو آپ تو یہاں آ کے یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں بڑی لبرل زندگی گزار دی ہے، تو یہاں پہ آ کے جو ہم نے لبرل زندگی کا ہمیں پتا تھا، وہ بہت امیر کبیر خان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، پھرتی ورتی رہتی تھی شادی سے پہلے، ایون کینیڈا آنے سے پہلے. تو انہوں نے کہا ہمیں محسوس ہوا کہ ہم تو ان گوریوں جیسے ہو ہی نہیں سکتے، جتنے مرضی ہم لبرل ہو جائیں. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ پھر یہ ہوا کہ پھر ہمیں احساس آیا اپنی روٹس کا. میں نے کہا آپ کی روٹس کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا ہماری روٹس اسلام کی ہیں. میں نے کہا نہیں، آپ کی روٹس تو پاکستان سے ہے، اور پاکستان سویلائزیشن ہندو سویلائزیشن کا دیش ہے بنیادی طور پر. تو آپ کی تو روٹس وہ ہیں، تو آپ کی روٹس تو عرب دنیا سے ہے ہی نہیں. تو وہ کہنے کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، بس جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اس کی روٹس اسلام کی. اچھا، اتنا سپرفیشل نالج ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا حکیم لقمان نے بہت صدیاں پہلے کہا تھا، اگر کوئی ایسا کریکٹر تھے بھی تو ریالٹی میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو آدھا علم ہوتا ہے نا وہ بڑا ادھورا ہوتا ہے. تو یہ جو آدھا علم بھی نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کوئی 150 100 سواں حصے کا کوئی علم ہے جو ہے. دیکھیے، آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ تو اسکلڈ ورکر اچھے ہوتے ہیں نا.
جو آپ کا علم ہوتا ہے، جیسے آپ جیسے دوستوں نے ول ڈیوران یا نقشے کو پڑھا ہو اور بہت سارے اسکالرس کو پڑھا ہو، تو وہ ان چیزوں کے پڑھنے سے علم ملتا ہے. تو یہ سب لوگ جو ہے یہ تو پیسے کے صرف ہوتے ہیں، پجاری ہوتے ہیں. پیسہ ان کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. پھر یہ ایکشن اور ریئیکشن کی آ جاتے ہیں لائف میں. اچھا یہ ایکشن ہے، ریئیکشن ہے، پھر یہ سیکیورٹی اور انسیکیورٹی میں آ جاتے ہیں. اسی طرح ہماری ایک اور کلاس فیلو تھی، مجھے لندن میں ملی، تو وہ اسلامو فوبیا کا کیس لڑ رہی تھی. وہ بہت انہوں نے سارٹ اور برقع سے رکھا ہوا تھا. میں نے کہا آپ تو پاکستان میں اسکرٹ پہنا کرتی تھی، پاکستان میں میڈیکل کالج میں میری کلاس فیلو تھی. میں نے کہا یہ کیسے کایا قلب ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہیومن رائٹس کا کمال ہے کہ ہیومن رائٹس کی ابیوزز ہو رہی ہے. میں نے کہا ہیومن رائٹس کی تو وہاں آپ جائیں، سندھ میں جائیں، وہاں پہ ہر سال میں 2-4 ہزار بچیوں کو، جو ہندو بچیاں ہیں، ان کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو ان کو اللہ کی راہ پہ لایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی دیز ور دا ورڈز بائی دیٹ لیڈی. اچھا وہ ہیومن رائٹس ان کے پھر اپنے، اچھا میں یہ کہوں کہ اگر وہ اسلامی کے ہیومن رائٹس ہے تو میں یہ بھی غلط بیانی کروں گا اور غلط بات کروں گا. اسلامی بھی نہیں ہے، مطلب وہ عرب جانے اور اسلام جانے. اچھا طاہر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ہارٹ سرجن ہو یا میکینیکل انجینئر ہو یا جوتوں کو گانٹنے والا ایک موچی ہو یا ایک کار کو ٹھیک کرنے والا مکینک ہو، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ صرف اور صرف فنون ہے جن کے نتیجے میں آپ کچھ پیسے کما سکتے ہیں، کچھ فنون کے ذریعے آپ کچھ کم پیسے کما سکتے ہیں، کچھ فنون کے ذریعے آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. لیکن زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، ڈائیورسٹی کو کس طرح چیریش کرنا چاہیے، ہماری اینتھروپولوجیکل روٹس کیا ہیں، ان سب کا ان ٹیکنیشینز کو نہیں پتا ہوتا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جو پروفیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، میں خیر پاکستان کے پروفیشنل انسٹیٹیوٹس پہ تو مطالعہ پاکستان اور اسلامیات جیسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اور ان کے دماغوں کو آلودہ کیا جاتا ہے، لیکن جو پروفیشنلز ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے جو ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر بنتے ہیں، ان کو فلسفی کے کورسز دیے جاتے ہیں، ان کو ایتھکس کے کورسز دیے جاتے ہیں، ان کو ورلڈ ہسٹری کے کورسز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ایک اوور آل اکمپلشڈ انسان بن سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے مسلم بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں آ کر سیٹل ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے پیسے کے زور پر اپنی رائے کے اندر وزن قائم کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ میں نے آپ کی آرگنائزیشن کو پچھلے سال $25,000 کا چندہ دیا تھا، اس لیے جو میری اسلامک آئیڈیالوجی کی جانب ٹلٹ ہے اس کو منوان تسلیم کیا جائے. جی دیکھیے بالکل آپ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. جہاں تک علوم کی بات ہے یا ڈیپتھ کی بات ہے، اس کا یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. بلے شاہ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے. اسی طرح کی بہت ساری شخصیات جنہوں نے صرف اپنی ذات سے علم کو کریدا تھا. اگر کوئی بھی شخص بھلے سے وہ یونیورسٹی نہ گیا ہو، بھلے سے اس کو ایک سے زیادہ زبان بھی نہ آتی ہو، وہ صرف اور صرف اپنے ہاتھ پہ دیکھ لے کہ اس کے ہاتھ پہ جو لکیریں ہیں اور جو پورے ہیں اس کی انگلیوں کی، اور جو شریانے ہیں اور جو بال ہیں، صرف آدھا گھنٹہ اگر کوئی آدمی اس پہ غور کر لے، بجائے کہ وہ رٹے لگانے کے میڈیکل کالج کے وہ جو پورے کے پورے فارمولے ہوتے ہیں یا انجینئرنگ کے یا میتھمیٹکس کے فارمولے، ان سب کو رٹے لگانے کی بجائے صرف آدمی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے جسم کے کسی بھی حصے پہ آدھا گھنٹہ نظر ڈال لے اور پھر یہ سوچے کہ یہ جو اتنا فائن سسٹم ہے یہ کیسے بنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کا جو تجسس ہے اس کو ڈارون کی کتاب پڑھنے کی طرف لے جائے گا، دھیرے دھیرے فرائیڈ کی کتاب پڑھنے کی طرف لے جائے گا، وہ کسی بھی طرف چلا جائے گا. اس کے لیے یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ اپنے اندر ڈوبے گا، بلے شاہ کے زمانے میں تو کتابیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، اس طرح کے رائٹر بھی نہیں ہوا کرتے تھے، وہ تو ان کے بعد میں آئے. تو وہ کیسے انہوں نے دریافت، یا اگر کہیں ہوتے تھے اس طرح کے رائٹر، ارسطاٹل اور یہ وہ، اس زمانے میں کتابیں نہیں ہوتی تھی، کمیونیکیشن ہی نہیں ہوتا تھا. تو لوگ جو سعدی ہو، رومی ہو، بلے ہو، شاہ ہو، اس طرح کے لوگ جو تھے یہ پھر اپنے ارد گرد کی دنیا سے اور اپنے جسم کی باڈی سے سیکھتے تھے. سمپل جو جس کے بارے میں بار بار کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے کامن سینس کامن نہیں ہے. اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ جو کامن سینس ہے نا، اتنی بڑی وہ سائنس ہے، اس میں کسی یونیورسٹی کا کوئی تعلق نہیں. لیکن گورا صاحب، وہ جو گورا اب تھنک ٹینکس بناتا ہے، ان تھنک ٹینکس نے اس صورتحال کو پریڈکٹ نہیں کیا تھا
وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ارلی 90s میں جب سوویت یونین کا کلیپس ہوا تھا، اس کے بعد ہنٹنگٹن نے ایک کتاب لکھی تھی دا کلیش آف سیولائزیشنز اینڈ دا ری میکنگ آف ورلڈ آرڈر، اور اس میں جن جن چیزوں کے بارے میں پریڈکٹ کیا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ ایکسپونینشیل اسکیل پر اس وقت جو انگلینڈ ہے وہ ایک اسلامک ملک بنتا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ عنقریب OIC میں بھی شامل ہو جائے گا. تو اب جو آپ نے اور میں نے ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر رہنے والے چائنیز ہیں یا جیپنیز ہیں یا دوسرے ہندوز ہیں، وہ اپنے آپ کو اس سویلائزیشن کے ساتھ مرج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنی ٹھیک ہے، لیکن جو مسلمان ہیں ان کے اندر جو ایک تہذیبی نرگسیت ہے، جو ایک ریلیجس سپیریورٹی کمپلیکس ہے، دوسروں کو مسخر کرنے کی خواہش ہے، دوسروں کو مسلمان کرنے کی خواہش ہے، وہ اپنے چرچز بیچتے ہیں یا انہیں مساجد میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو یہ جو اب اور وہ ریپروڈکشن کے ذریعے میں اور آپ ایک بچہ پیدا کرتے ہیں، وہ 6 بچے پیدا کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی تعداد پہ فخر کرتے ہیں کہ جی ہم اس تعداد میں اتنے زیادہ ہیں. تو یہ جو ان کے اندر یہ ریپروڈکشن کے ذریعے مسلمان ویسٹرن ممالک میں پھیل رہے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ اپنی آئیڈیالوجی کو مین سٹریم میں امپوز کرنا چاہتے ہیں، اس تھریٹ کو روکنے کے لیے ویسٹ کچھ کر رہا ہے گورا صاحب؟ میں اس کی طرف آتا ہوں، میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، اسلام نے جہاں سے جنم لیا وہاں پہ ٹرائبلزم تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کرسچینٹی نے بھی جنم لیا، جہاں سے جودازم نے بھی جنم لیا. بدقسمتی سے اسلام بعد میں وہ عربوں کے ہاتھ سے نکل کے ڈفرنٹ ٹرائبز کے ہاتھوں چلا گیا. افریقہ کے ٹرائبز کے پاس چلا گیا، ساؤتھ ایشیا کے ٹرائبز کے پاس آ گیا، ترکی کے ترکستان کے لوگوں کے ٹرائبز کے پاس چلا گیا. تو وہ پھر ایک ٹرائبل مینٹیلٹی کے طور پر نا چلا کہ جی ساڈا بابا ڈاڈا ہے. تو وہ اس لحاظ سے آگے چلا. اب ویسٹرن ورلڈ کا کیا، جو آپ کا بنیادی کوشچن ہے، جو آپ کا تھیسس بھی ہے، جس کی آپ نے ابتدا میں ذکر بھی کیا، ویسٹرن سوسائٹیز جو ماڈرن ویسٹرن سوسائٹی ہے، پہلے ویسٹرن سوسائٹیز بھی ٹرائبل سوسائٹیز ہوا کرتی تھی، لیکن جو ماڈرن ویسٹرن سوسائٹیز ہیں وہ فریڈم پہ بیس کرتی ہیں. اچھا، اب انہوں نے یہ پریٹیکسٹ بنا لیا کہ جی فریڈم. اب انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر فریڈم ہمارے لیے ہے تو پھر مسلمان کے لیے بھی مسجد بنانا فریڈم ہے، اس کا بھی عبادت کرنا فریڈم ہے. اب مسلمان تو ویسٹرن ورلڈ میں ذرا بعد میں آئے، پہلے جوز آئے، تو جوز بھی بہت ٹرائبل ایٹیچیوڈ لے کر آئے. امریکہ میں بھی، شروع کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ہٹلر سے بہت پہلے کے زمانے کی بات ہے. تو انہوں نے بھی پھر اپنے ہی ٹرائبل ایٹیچیوڈ کے مطابق یہاں پہ اپنی عبادت گاہیں بنائی، لیکن وہ بہت جلد جودا کرسچن کلچر کا حصہ بن گئے اور ایوالو ہو گئے. اچھا، ہندو حصہ نہیں بنتے ویسٹرن ورلڈ کا، لیکن وہ اس کے ساتھ پنگے بھی نہیں لیتے. وہ اپنی دنیا الگ سے بھی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مل کے رہتے ہیں، ویجی بھی رہے، یوگا ان کو بھی کروا دی، خود بھی کرتے رہے. تو وہ اس طرح مل ملا کے رستہ کوئی نہ کوئی نکال لیتے ہیں. اب مسلمان کا پرابلم کیا، خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کا مسلمان. آپ ویسٹرن ورلڈ میں دیکھیں گے نا، انگلینڈ میں آپ دیکھ لیجئے، ماشاءاللہ پاکستان کا ہی پورے کا پورا وہاں پہ نا پرابلم ہے. اسی لیے اس کو لندنستان کہتے ہیں، اس کو کوئی سیریستان نہیں کہتا، مطلب کوئی سیریا کا نہیں کہتا. وہ پاکستان کا ہی اور بنگلہ دیش کا ہی، وہی جو ساؤتھ ایشیا کا ہے نا، اس نے ہی قبضہ کیا وہاں پہ. ان کا کلچر یہ ہے کہ ہم ہندو سے بہتر ہیں. وہ ان کی پرانی ایک سائیکی چلی آ رہی ہے، اگر ہندو سے بہتر ہے تو پھر ہر کسی سے بہتر ہے. آپ یقین کیجئے کسی سیرین سے پوچھ لیں گے نا، اس کو یہ نہیں خبت ہوتا کہ میں بینگ اے مسلم بہتر، کوئی ایکسیپٹ کوئی ان کا مسلم بردرہڈ کا بندہ نہ ہو. پاکستانی اور بنگلہ دیشی اور انڈین مسلمان 90% کا یہی مسئلہ ہے. آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے، آبزرو کر کے دیکھ لیجئے. آپ کو عرب مسلمان میں یہ ایٹیچیوڈ ہارڈلی 10% میں. گورا صاحب، پھر اس پرابلم کو ٹیکل کس طرح کیا جائے، کیونکہ یہ تو کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہا. دیکھیے سر، اب یہ ہے کہ رکنے کا نام تو نہیں لے رہا، اسی لیے وائٹ سپریمسٹ یہاں پہ اب زیادہ ریاکشن کے طور پر آ رہے ہیں. اچھا، وہ بھی بےچارے نا، میں بہت سارے وائٹ سپریمسٹ کے یہاں پہ کلبز ہیں، میں ان میں جاتا ہوں، کبھی کبھی بیئر پیتا ہوں ان کی سوچ کو سمجھنے کے لیے. میری دوستیاں سب کے ساتھ ہیں، میری سر آپ کی فیوریٹ بیئر کون سی ہے؟ جی میری یہاں پہ ویسے تو کرونا ہے. میں یوں بتا رہا ہوں جیسے میں 6 بیئر پینے والا ہوں، میں ایک ہی بیئر پی کے خوش ہو جانے والا آدمی. صحیح بات ہے سر. لذت گناہ کی خاطر ہاری تھی جنت جس نے، نہیں سر وہ شعر ہے، لذت گناہ کی خاطر ہاری تھی جنت جس نے،
میری رگوں میں اسی آدم کا خون ہے، اور روز محشر کو پوچھے گا خدا جنتیوں سے، گناہ کیوں نہ کیے، میری رحمت پہ یقین نہ تھا۔ دیکھیے میں اگر آپ کے ساتھ بدزبانی یا کوئی کروں گا، یہ ہے میرے لیے گناہ ٹھیک کبیرہ، بات ہے، ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ باقی میں میکڈونلڈ کا سینڈوچ کھاؤں، کرونا کی بیئر پیوں، اس کا کسی موریلٹی سے کوئی اور یہ اس شراب کی بوتل کو برا جانتے ہیں مسلمان جس شراب کی نہریں یہ اپنی جنت میں بہائے پھر رہے ہیں۔ اچھا یہ سارے ان کے کھیل ہیں۔ میں یقین کیجئے، میں ان میں جو ہمارا یہ جو ساؤتھ ایشین مسلمان ہیں، مجھے ان پہ ترس آتا ہے، یہی مسئلے کا بلکہ گورا صاحب کینیڈا کے اندر خاص طور پر جو ٹورنٹو مسیساگا کا علاقہ ہے، وہاں پر ان مسلمانوں نے کافی زیادہ میرا خیال ہے کہ ہائپر ایکٹیویزم انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، پارلیمنٹ تک پہنچے ہیں اور ہر ایک کے اوپر اسلاموفوبیا کا الزام عائد کرتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جس کینیڈا کے اندر آئے تھے، وہ کینیڈا ان علاقوں میں کہیں دور چلا گیا ہے اور گورا جو ہے اپنے آپ کو ایک اقلیت محسوس کرتا ہے؟ کچھ علاقے ہیں جہاں پہ گورا نظر نہیں آتا، وہ مطلب وہ اب آتا ہی نہیں وہاں پہ۔ اور دیکھیے ہماری کینیڈا کی پارلیمنٹ میں 14 ممبر پارلیمنٹیرینز ہیں جو مسلم بیک گراؤنڈ سے ہیں، ٹھیک ہے، 342 میں سے۔ اچھا، اب وہ جو 14 ہیں ان میں سے میں سبھی کو جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں۔ ان میں سے کچھ اسماعیلی بیک گراؤنڈ کے ہیں، کچھ ہمارے پاکستانی بیک گراؤنڈ کے بھی ہیں۔ جو اسماعیلی بیک گراؤنڈ کے، یو کین امیجن کہ وہ کافی لبرل ہوں گے، اور وہ قسم کے مسلمان، ٹھیک ہے۔ کچھ افریقن بیک گراؤنڈ کے ہیں، وہ کوئی ملی جلی کیفیت رکھتے ہیں۔ ہمارے کوئی 3 4 5 پاکستانی ہیں، سبھی میرے بہت ملنے والے ہیں، کچھ مجھ سے ایگری نہیں کرتے، کچھ میرے ساتھ مل بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں، لیکن وہ مشکل ہیں، مطلب ان کو آپ کنونس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں کل ملا ایک مسلم ایم پی سے جو فلسطینی بیک گراؤنڈ کا ہے، ینگ ہے، اور میری پہلی بار اس سے ملاقات ہوئی کیونکہ وہ پہلی بار ہی الیکٹ ہوا ہے۔ تو کسی محفل میں گیا تو میں اس سے گیا، میں نے کہا میں تمہارا نام سنا ہوا ہے، تو میں نے کہا یو آر سو ینگ، یو آر لائک مائی سنز ایج۔ تو وہ ہنس پڑا، اس نے کہا کہ میں نے کہا کیا مسئلہ؟ اس نے کہا بھائی ہم یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ ہیومن رائٹس پہ بات چیت میں اٹھاتا ہوں، میرا چونکہ وہاں سے تعلق ہے، باقی کوئی میرا ایشو نہیں ہے۔ اور مجھے واقعی اس سے بھی، وہ جو فلسطینی ہے اس نے فلسطینی سکارف پہنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ایسی محفل میں تھا، وہ کچھ نہیں پی رہا تھا لیکن میں اس کے سامنے بیئر پی رہا تھا اور وہ مجھے گلے مل رہا تھا۔ اور وہاں پہ ایک پاکستانی ایم پی تھا جو میرا پرانا دوست ہے، جب وہ ایم پی نہیں ہوا کرتا تھا وہ میرے سے کنی کترا رہا تھا، ٹھیک ہے نا جی، چونکہ بیئر میرے ہاتھ میں تھی اور وہ ملی جولی ایک محفل تھی، ملٹی کلچر سی محفل تھی۔ تو اب دیکھیے، مطلب کینیڈا میں مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ ان کے اگر محلے کے محلے ہیں، ان کی دکانیں ہیں، ان کی مارکیٹس ہیں، جو بھی کچھ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے کینیڈین ایک پیرامیٹر رکھا ہوا ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کینیڈین ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ کینیڈین ویلیوز کے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ صرف شراب پینا ہے، بکنی پہن کے ساحل پہ جانا ہے۔ کینیڈین ویلیوز سے میں نے ڈیفینیشن رکھی ہوئی ہے جینڈر ایکوالٹی پہ سبھی بلیو کرتے ہیں۔ اگر جینڈر ایکوالٹی پہ آپ بلیو کرتے ہوں گے تو آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، سمپل سی بات ہے۔ پھر میری ہے انڈیویجول فریڈم۔ انڈیویجول فریڈم میں کیا ہے کہ بھلے سے آپ حجاب لیں، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر میں خاتون ہو کے بکنی میں رہنا چاہوں تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو انڈیویجول فریڈم جہاں پہ اگر آپ کو مل رہی ہے تو آپ کو بھی تو دینی ہوگی نا۔ ملٹی کلچرلزم از ناٹ اے ون وے ٹریفک کہ آپ طاہر صاحب میرا بہت سموسہ خوبصورت کھائیں بات اور کی۔ میں آپ کو مجھے میری یونیورسٹی میں ایک لڑکی پڑھتی تھی جو گھر سے حجاب لے کے آتی تھی، لاہور کی بات کر رہا ہوں، اور وہ باتھ روم میں جا کر حجاب اتار کے باہر جینز میں سارا دن گھومتی تھی، اور واپس جب اس کا پوائنٹ کا ٹائم ہوتا تھا تو دوبارہ حجاب لے لیتی تھی۔ تو کینیڈا اور ویسٹرن ممالک میں جو بچے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور بڑے اسٹرکٹ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں اپنے کلاس فیلوز کا جو ویسٹرن لائف سٹائل ہے، تو ان کے اندر ایک ارج پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی اسی لائف سٹائل کو جئیں۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ریبیلین کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو سیکنڈ جنریشن ہوتی ہے ایسے والدین کی، ان کو آپ نے دیکھا ہے گورا صاحب کہ وہ کس کشمکش کا شکار ہوتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے وہ اس طرح کے یہاں بہت کیسز ہم نے دیکھے، مطلب ایک کیس خاص طور پر، ایک نہیں 3 4 کیسز ایسے آئے کہ بچیاں لیسبین ہو گئیں، ٹھیک ہے، بڑے اسٹرکٹ وہ مذہبی گھرانے تھے، بچیاں لیسبین ہو گئیں، انہوں نے ایک طرح سے ریبیلین ایٹیچیوڈ شو کیا، اور پھر آگے 5 7 سال بعد وہ لیسبین ہی رہیں، انہوں نے اسلام کی بھی تبلیغ شروع کر دی،
جی جی، جس کی ایک بڑی کلاسیکل اگزامپل ارشاد مانجی ہیں جو اپنے آپ کو ایک مسلم ریفیوزنک لیسبین بھی کہتی ہیں. میری بہت پرانی دوست ہے، میں نے ان کی کتاب کا جی ٹرانسلیشن جی، کیا ہوا ہے، دا ٹربل ود اسلام یا ٹوڈے. میں نے 2004-5 میں پڑھی تھی وہ کتاب. جی جی، وہ اس کتاب کا اردو میں ٹرانسلیشن میں نے کیا ہوا ہے. وہ تو پھر کلیئر مائنڈیڈ خاتون ہے. میں کچھ ایسے لوگوں کے نام یہاں پہ لے نہیں سکتا، اور وہ بھی بڑے مشہور نام ہیں. سر اب وہ یہ مسلم لیسبین جو ہے یہ کچھ ورجن پروسٹیٹیوٹ طرح کی اصطلاح نہیں ہے؟ نہیں 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 نہیں، میں اس کو بڑا لیجیٹیمیٹ سمجھتا ہوں. کیونکہ لیسبین اسلام تو ہومو سیکچولیٹی کو الاؤ نہیں کرتا ہے نا. نہیں نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ لیسبین اور گیز کے لیے میری بہت اٹموسٹ ریسپیکٹ ہے. جی جی بالکل، ہم ان کی سیکشل اورینٹیشن کا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، پھر اگر کوئی اپنے آپ کو کہے جی کہ میں مسلم گے ہوں یا مسلم لیسبین ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی طرح ریفارم ہوتے ہیں فیتھ کلبس. ٹھیک ہے، کرسچینٹی میں کون سی پرمیشن ہے ہوموسیکسولیٹی کی؟ جودازم میں کون سی پرمیشن ہے؟ بائی دا وے اگر اس کی پرمیشن ہے تو وہ ہندوازم ہے. ٹھیک ہے، وہ سب سے زیادہ فلیکسیبل دھرم ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں بہت فلیکسیبلٹیز ہے. خیر اس کی بات الگ ہے. لیکن یہ جتنے ابراہیمک ریلیجن ہے کسی میں بھی ہوموسیکشولیٹی کی پرمیشن تو نہیں ہے. لیکن اب کرسچینٹی میں، جودائزم میں وہ نارملسی ہو گئی ان کی. ٹھیک بات ہے. تو اسی طرح اگر اسلام میں بھی نارملسی ہو جائے تو میں خوش ہوں اس بات سے. کیونکہ میں اسلام تو لوگوں سے چھڑوا نہیں سکتا، لیکن اگر لوگوں میں کوئی زندگی کا شعور بڑھ جائے اسلام کے اندر رہتے ہوئے بھی، وہ اپنے جیسے ہم اسماعیلی کمیونٹی کو دیکھتے ہیں. میرے اسماعیلی بہن بھائی ہیں، ہم وائن بھی اکٹھے پیتے ہیں اور وہ مطلب مسلمان بھی رہتے. تو میں چونکہ کسی بھی فیتھ کلب پہ چلنا پسند نہیں کرتا، میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور لڑتا جھگڑتا بھی نہیں ہوں اور میں فالو بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ ہوتا ہے ایٹیچیوڈ، اور میں مطلب سب کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں. تو اینی ہاؤ اگر یہ سب کچھ چیزیں آ جائیں اسلام میں بھی دھیرے دھیرے ایکسیپٹینس ان کی بن جائے تو اچھی بات ہے. اس میں اسلام کا بھی بھلا ہے، لوگوں کا بھی بھلا ہے، اور نیو آئیڈیالوجی کا بھی بھلا ہے. چونکہ آپ کوئی 1.5-2 بلین لوگوں کو سمندر میں تو نہیں پھینک سکتے نا. ٹھیک ہے، تو اب اس سارے بھنبل بھوسے میں اب ہم چاہ کیا رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ. اب ویسٹرن ورلڈ میں بھی تو ڈائیورسٹی بہت آئی. اب آپ پورا یورپ دیکھ لیجئے، یورپ کے خاص طور پر جو بڑے دیش ہیں، یو کے، فرانس، جرمنی، جہاں پہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آئی، اب وہ ان کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اب جو نئی نسل ہے وہ کئی طرح کی ہے. میں نے اپنے دوست کی اگزامپل دی. میرا دوست میرے ساتھ بیٹھ کے بیئر پیتا ہے اور اس کا جو بیٹا ہے جو کینیڈین بورن ہے، وہ ہماری حرکتوں کو سخت ناپسند کرتا ہے. مگر میرے ایسے دوستوں کے بچے بھی ہیں، میرے دوست روایتی ہندوستانی پاکستانی بھی ہیں، مگر ان کے بچے ہیں جو بہت زیادہ ویسٹرنائز ہو گئے. ایسے بھی کیسز میں دیکھتا ہوں. کچھ اپنے فیملیز کے ساتھ گیٹ الانگ ہو جاتے ہیں، کچھ پھر گیٹ الانگ نہیں ہو پاتے، اپنے الگ ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو خبریں پڑھنے کو ملتی ہوں گی کہ جی عید کی نماز سڑکوں پہ ادا کی ٹورانٹو میں، ٹھیک ہے، یا تراویح کی نماز ٹائم اسکوائر میں ادا کی گئی. ہاں اچھا، تو اس طرح، تو اس سے تھوڑا سا ایک ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنے ریلیجن کو پبلسائز کیوں کرتے ہو، اور اس کو پبلسائز کرتے ہوئے اس کو ایگزیبیشن کیوں بناتے ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ بناؤ گے تو پھر دوسرے بھی بنائیں گے. تو پھر ہندوؤں کو بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی یاترا نکالیں. پھر سکھوں کو بھی رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ نگر کیرتن نکالیں، اور بائی دا وے اب وہ بھی نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب ایک خاص طبقہ کر رہا ہوگا تو پھر سوسائٹی کے سارے لوگ کر رہے ہوں گے. جو بنیادی طور پر جو اس سوسائٹی کے سیٹلرز ہیں، جو ویسٹرنرز ہیں، پھر بیکاز امریکہ اور کینیڈا میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ویسٹرنرز ہی اس کو اون کر رہے تھے، وہ آف کورس نیٹیوز اون کر رہے تھے، یہ دونوں درجے. تو جو سیٹلرز آئے، یورپین آئے، جن کا نظام یہاں پہ قائم ہے، وہ تو سیٹلرز ہیں، 8-10 جنریشن سے 250-300 سال سے آئے ہوئے لوگ ہیں. اچھا، وہ جو ہے وہ پھر ان کا جو فیتھ ہے وہ یا تو کرسچینٹی ہے اور بعد میں آنے والوں کا جودائزم ہے. تو گورا صاحب اسی سلسلے میں ایک آخری سوال، پھر میں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف جاؤں گا کہ
جو پاکستان کے اندر اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کسی چرچ میں سے ناقوس جو ہے اس کی صدا سن سکیں یا کسی مندر کی گھنٹی سن سکیں اور آپ کو وہاں ہر جانب جو ہے وہ اذانوں کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے حضرت بلال حبشی نے اپنا پہلا لاؤڈ سپیکر ہال روڈ سے خریدا تھا، اور انہی مسلمانوں کو انگلینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کی اجازت کی بڑی ایک ہوتی ہے کہ جناب ہمیں اجازت دی جائے. تو یہ جو اجازت اپنے لیے مانگتے ہیں وہ اجازت غیر مسلموں کو نہیں دیتے. یہ چاہتے ہیں کہ ویسٹرن ممالک میں یہ تبلیغی جماعت کے وفد بھیجیں جو ان کے اندر اسلام کی تبلیغ کریں، لیکن اپنے اسلامی ممالک کے اندر یہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنا فیتھ جو ہے اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. تو ان ڈبل سٹینڈرڈز کے ساتھ پھر یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ اسلامو فوبیا کا شکار ہیں، آپ لوگ جو ہیں ہم سے کیا کہتے ہیں کنی کتراتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں تو ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی نا، کہ مسلمانوں کو جو آزادی اپنے لیے چاہیے وہ آزادی انہیں ان پرنسپل دوسروں کو بھی دینی ہوگی نا. نہیں، وہ ان کا ایک ہی پرنسپل ہے نا، جو ہمارے خاص طور پر پاکستانی مسلمان ہیں، وہ یہ کہ جو ان کا پرنسپل ہے صرف وہی پرنسپل ہے. ٹھیک ہے. واہ 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 واہ. تو آپ یو کے کی بات کر رہے ہیں، آپ امریکہ کی بات کریں، ان کے بالکل بغل میں لاہور سے امرتسر 23 کلومیٹر ہے. آپ امرتسر داخل ہو جائیں تو آپ کو محلوں میں اذانوں کی آوازیں سنائی دیں گی. ٹھیک ہے، جو مسلم محلے اور تھرو آؤٹ دا انڈیا. ٹھیک ہے، میں غلطی سے کسی ایسی ہوٹل میں ٹھہر گیا، میں نے کہا کہ میں نے آئندہ اس محلے میں نہیں آ کر ٹھہرنا، وہ مطلب میں سو ہی نہیں پا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اگر ہندوستان نے جن کو یہ اپنا رائیول سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں صبح و شام پاکستان کے جگادری نامی گرامی پروگریسو رائٹرز نجم سیٹھی سے لے کے اسی کی قبیل کے لوگ یہ کہتے نہیں تھکتے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو جس دیش میں وہ ظلم ہونے کا کلیم کر رہے ہیں وہاں پہ تو اذانیں گونج رہی ہیں، اور جو ان کا اپنا دیش ہے وہاں سے ہندو بچیوں کو اٹھا کے لے ان کی فورس کنورژن کی جاتی ہے. اچھا، اسی بات پر گورا صاحب، میرے والد جو تھے، سوری میرے والد کے جو والد یعنی میرے جو دادا تھے، انہوں نے جس ملک میں آنکھ کھولی تھی وہ برٹش انڈیا تھا، اور میرے والد صاحب نے جس ملک میں آنکھ کھولی تھی وہ ایسا پاکستان تھا جس میں ڈھاکہ بھی شامل تھا، اور میں نے جس ملک میں آنکھ کھولی وہ ایسا پاکستان تھا جس میں ڈھاکہ شامل نہیں تھا. اور اگر اسی ٹرینڈ کو ہم آگے ایکسٹراپولیٹ کریں تو اگلے 20-25-30 سالوں میں آپ پاکستان کو بطور ریاست اپنی جغرافیائی شناخت مینٹین کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. دیکھیے، آپ نے اپنے دادا کا ذکر کیا، والد صاحب کا ذکر کیا، اپنا ذکر کیا. جغرافیائی شناخت تو ایک ہی رہی، لاہور ایک رہا، دیش بدل گئے. جی جی. جغرافیہ اس کا نہیں بدلا. ٹھیک ہے. لارڈ رام کا بنایا ہوا شہر لاہور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بنایا. لاہور کا آرکیٹیکٹ آج بھی ہندو آرکیٹیکٹ ہے. اب اندرون لاہور کی، بھاٹی کی، شال مارکیٹ کی، یہ بادشاہ مسجد کے پیچھے آپ چلے جائیے، 90% جو آرکیٹیکٹ ہے نا وہ ہندوؤں کا آرکیٹیکٹ ہے، سکھوں کا آرکیٹیکٹ. وہ شہر بنیادی طور پر ہندوؤں کا شہر تھا. آپ نے اپنے دادا کی بات کی، وہ برٹش راج کا زمانہ تھا. لاہور تو سینکڑوں سالوں سے شہر چلا آ رہا ہے اور لارڈ رام کا بنایا ہوا شہر تھا. ٹھیک ہے. اور وہی ہندو سویلائزیشن، اسلام تو وہاں داخل ہی بہت بعد میں ہوا. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہندو آرکیٹیکٹ کے شہر یا ہندو آرکیٹیکٹ کے ملک کو، کراچی بھی مینلی ہندوؤں کا شہر تھا، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اسلامسائز کر دیں. میں اکثر پاکستانیوں سے یہ سوال کرتا ہوں، خاص طور پر رائٹر سے، میرے پرانے سارے رائٹرز میرے دوست ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی کون سا اسلامسائز کرنا؟ جو مجھے آرکیٹیکٹ اور اسلامک کلچر دکھتا ہے عرب دنیا میں، وہ تو آپ کے یہاں آ ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں. تو آپ اس کو کیسے اعتبار سے اسلامسائز کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں غورا صاحب، میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا پاکستان بطور ریاست، پاکستان بطور پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو سسٹین کر پائے گا؟ جس طرح سے بلوچستان کے اندر ایک علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے، جس طرح سے پشتونوں کے اوپر پاکستانی فوج ظلم کر رہی ہے، ایک سینس آف سیکلوژن ہے، سندھو دیش کے نعرے لگتے ہیں، تو آپ کو پاکستان بطور اس جو کرنٹ جیوگرافیکل اینٹی ہے، جو ایک پولیٹیکل اینٹی ہے انفیکٹ، اس کے طور پر سروائیو کرتا نظر آتا ہے گورا صاحب؟ دیکھیے، اگر ہم پاکستان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو پاکستان 1971 میں ٹوٹ گیا تھا. جی جی. ٹھیک ہے نا. بہت بڑی ڈویژن ہوئی تھی، پورا آدھا پاکستان اس سے
جدا ہو گیا، جس میں اکثریت جو تھی اقلیت کو چھوڑ کے نکل گئی تھی. ٹھیک. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم ایزیوم کرنا چاہ رہے ہیں تو آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب تو ایزیوم کرنا تو ایک بےمانی بات ہو چکی ہے. پاکستان کے ٹوٹنے کا جو ایزمپشن ہے وہ ایزمپشن رہا نہیں، وہ تو ایک ریالٹی کی صورت میں ہم نے 54 برس پہلے دیکھ لیا. اب فردر ریالٹی کیا ہے؟ اب آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ اب فردر ریالٹی فردر ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان کا بیشتر حصہ پاکستان آرمی کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا کا بھی 30 سے 40% حصہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور ان کے اپنے ہی پپٹ مولانا فضل الرحمان بار بار یہ کہہ چکے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی جو ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں پولیس نہیں جا سکتی، وہاں پہ آرمی نہیں جا سکتی. یہ بات وہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں، اور یہ ریالٹی ہے، وہ بھی ان کے قابو میں نہیں ہے. اچھا، پنجاب جو ان کے قابو میں ہے، اس کی بھی جو بیشتر عوام ہے انٹرسٹنگلی وہ عمران خان کے ماننے والوں کی ہے. ٹھیک بات. پاکستان اب اس مقام پہ آیا کہ پاکستان کی پنجابی عوام بھی پاکستان کی آرمی سے اتنی نفرت کبھی نہیں پہلے کی جتنی وہ آج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عمران خان کو اس بات کا کریڈٹ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی بات پہ اڑ گیا، جس کا مجھے امکان بالکل نہیں تھا کہ وہ اڑے گا. میرا یہ خیال تھا کہ وہ جیل میں 1 مہینے کی مار بھی نہیں کھا پائے گا. میں سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، میں عمران خان کی طرز سیاست اور اس کی جو ذہنی جو اس کی کیفیت ہے یا جو انٹلیکچوئلزم ہے، میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں. میں اس کا کوئی بہت بڑا مداح نہیں ہوں، لیکن میں مداح ہوا ہوں ریسنٹلی کہ بھئی یہ آدمی 2 سال گزار گیا جیل کے اندر، اور اس نے پچھلے ہفتے کہہ دیا کہ پاکستان میں مارشل لا نہیں آسم لا ہے. 2 سال جیل میں رہنے کے بعد بھی اگر یہ زبان استعمال کر رہا ہے تو میں اس کو سلیوٹ کرنے پہ لیکن خود بھی تو وہ باجوہ لا کے تحت وزیر اعظم بنا تھا نا 7 سال پہلے. ٹھیک ہے، وہ پاکستان میں تو سبھی بھٹو سے لے کے نواز شریف سبھی اسی لا کے تحت ہی آئے تھے. کسی نہ کسی، کوئی ایوب لا کے تحت آیا تھا، کوئی زیاد لا کے تحت آیا تھا. تو اس میں مطلب عمران خان مانتا ہے کہ وہ بھی ان کی گود میں بیٹھ کے آیا تھا، لیکن یہ ریالٹی ہے کہ وہ اب ان کی گود میں نہیں بیٹھ رہا. بہت آسان تھا، چونکہ وہ بہت پاپولر ہے اس لیے یہ اس کو مار نہیں رہے. عمران خان کسی وقت بھی اگر ڈیل کی ان کو انڈیکیشن دیتا تو انہوں نے ڈیل کر لینی تھی آرمی نے، بیکاز ہی پاکستان میں اب تک اتنا پاپولر لیڈر کوئی نہیں آیا. ٹھیک بات جتنا وہ پاپولر ہے. میں پاکستان میں جو میرے دوست ہیں، احباب ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں جو اس کے حامی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی جب بھی باری ہوتی ہے، جس روز ہفتے میں، وہ روڈ بلاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کیفیت میں عمران خان نے بھی پنجاب میں اور ایون یہ جو سندھ کے شہر ہیں، شہری علاقے، ان میں پاکستان آرمی کی مقبولیت کا جنازہ نکال دیا ہے. لیکن یہ جو حالیہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک چھوٹی سی جنگی ہوئی تھی، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی وہ ریورٹ ہوئی ہے ٹورڈز پاکستان آرمی، اور پاکستان آرمی نے اپنی جو کھوئی ہوئی پاپولیرٹی تھی وہ اس چھوٹی سی جنگی کے نتیجے میں کافی حد تک واپس حاصل کر لی ہے. اور اب عمران خان کی حمایت کا مطلب یہ ہے وہ پاکستانی فوج کی مخالفت ہے، اور پاکستانی فوج کی مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر فٹافٹ غدار ہونے کا الزام اور پیکا کے تحت آپ کے اوپر پرچہ کاٹ دیا جائے گا. دیکھیے، وہ جو ان کی پاپولیرٹی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر گئی تھی، وہ آنیسٹلی وہ کوئی اوپر نہیں گئی. چند دنوں کے لیے تھوڑی سی اپ لفٹ ہوئی تھی. میری بات میں دلیل اس سے ڈھونڈیے کہ عمران خان کی اس کال پہ جو اس نے کہا ہے کہ پروٹیسٹ کریں گے، لوگ ڈرتے ہوئے نہیں نکل پائیں گے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ چلے جائیے، جس طرح جنتا، عام جنتا فوج کے خلاف لکھ رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ لکھ رہے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا. اور پھر پاکستان کے حالات، اچھا لوگ پاکستانی، جو عام پاکستانی جو عمران خان کا شدید حمایتی نہ بھی ہو، وہ سوشل میڈیا پہ یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ بھائی اچھا تم نے 2-4 جہاز شاید تم لوگوں نے گرا دیے ہوں گے بھارت کے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا نقصان ہوا اور ہمیں کیا ملا. لوگوں کا زیادہ سوال یہ ہے کہ سانو کی ملیا.
ان کے ٹیکسز بڑھ گئے, ان کے پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, ان لوگ کی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو سپہ سالار سے فیلڈ مارشل ہو گئے اور ان فیکٹ فیلڈ مارشل ہو گئے. تو اب ان کے پاس اب یہ بار بار کہہ رہا ہے نا آرمی چیف بھی اور وہ اس کا ISPR کا پپٹ بھی کہ جی یہ تو 1500 ہیں باغی ہیں بلوچ, ہم ان کو دیکھ لیں گے. تو وہ 1500 باغی ان سے دیکھے ہی نہیں جا رہے. نہیں, ان یعنی سے تو پچھلے 50 سال سے کچے کے ڈاکو ان کے قابو نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا اب لوگ یہی ریالٹیز جو آپ اور میں یہاں باتیں کر رہے ہیں, عام آدمی بھی یہی بات کر رہا ہے کہ بھئی یہ 1500 لوگ کب تک تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے. وہ جو آپ نے کچے کے ڈاکوؤں کی بات کی, بھئی کب تک تمہارے قابو نہیں آئیں گے. وزیرستان میں تم کب تک اپنی جو کہ رٹ ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر سکو گے. لوگ اب صاحب تھے, اب لوگ ریکال کر رہے ہیں 1971 کو, عام لوگ. گورا صاحب, مجھے پتا ہے کہ آپ اس سوال کی انٹینسٹی کو 1 سیکنڈ سے پہلے پک کر جائیں گے, لیکن یہ میں آپ کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ جو تنخواہ دار فوجی ہوتا ہے جس نے گھر پیچھے راشن کے پیسے بھیجنے ہوتے ہیں, کیا وہ کبھی ایسے شخص سے مقابلہ کر سکتا ہے جو جسم کے اوپر بم باندھ کر گھر سے مرنے کے لیے آیا ہو؟ یہ تو کسی ایسے شخص سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو تنخواہ دار ان کو دوسرے لیول پہ مل جائے. بم باندھ کے آنے والے شخص کا مقابلہ کرنا تو بہت مشکل کام ہے. یہ تو اپنے جیسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا, اب سوال یہ کہ اتنے برے حالات میں یہ دیش فردر کیوں ٹوٹ نہیں رہا؟ جی جی, اس تمام تر نقشے کے بعد پھر جی ایک ہاں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا پیچھے رہ گیا. وہ اس لیے نہیں ٹوٹ پا رہا کہ اس کو توڑنے کے لیے کوئی آرگنائز بڑی فورس نہیں ہے. صرف ایک ہی آرگنائز بڑی فورس ہے, وہ ہے بلوچ. اور بلوچوں نے اب تک یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی انڈیپینڈنس تو نہیں لے سکے, لیکن اب تمہیں نہیں گھسنے دیں گے. اس میں وہ کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن گورا صاحب, جن دنوں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن چل رہی تھی, تب BLA نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی جگہ خاموشی کیوں اختیار کر لی؟ وہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی. دیکھیے وہ 2-3 دن کا عمل تھا, وہ 7 مئی سے 10 مئی کے دوران جنگ ہوئی. اس میں بھی انہوں نے مصنوع میں ایک آدھ کوئی ایسا کر دیا تھا, لیکن اس وقت شاید ان کی عقل مندی تھی. اس وقت یہ گولے برسا رہے تھے, ان کے پاس ایمونیشن تو ہے نا, تو ایک آدھ انہوں نے بم گرا دینا تھا ان پہ خام خائی. تو ان کو انڈیا سے کیا مل جانا ہے بلوچوں بیچاروں کو؟ وہ تو انڈیا سے مدد مانگ رہے ہیں, اوپنلی مانگ رہے ہیں ہمیں مدد دو. اچھا, انڈیا ان کی مدد کو خاص نہیں کر رہا. اچھا, اب میرے ٹیلی ویژن پہ میرے ساتھ انٹرویو دیتے ہوئے ڈاکٹر تارا چند اور دوسرے بلوچ لیڈرز نے صاف کہا کہ بھئی ہم کب انڈیا سے مدد نہیں مانگ رہے. ہم تو ہر فریڈم فائٹر قوم کی طرح جو دنیا میں اپنی فریڈم چاہتی ہے, ہم تو پوری دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں. اب اگر پوری دنیا ہمیں مدد نہیں دے رہی, انڈیا بھی مدد نہیں دے رہا, تو ٹو بیڈ. لیکن ہم تو اپنے کام سے نہیں رکیں گے نا, ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے. لیکن طاہر صاحب, اس کی طرف یعنی پاکستان جو ہے, اس کی جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کی جو فردر جیوگرافیکل حیثیت یا ایک سیاسی حیثیت چینج نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے لیے ایک آرگنائز فورس نہیں ہے. لیکن اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو جس طرح پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ اس طرح ایک خاتون کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا. اول تو جو بلوچ ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ ان کی دشمن ہے, اور ویسے بلوچوں کے اندر خود بھی اتنی جہالت ہے کہ وہ ان رسومات کے نام پر عورتوں کا قتل کرتے ہیں, غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں. دنیا کے پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی ہوتا ہے. تو یہ جو آنر کلنگز ہیں طاہر صاحب, اور خاص طور پر بعد میں جو آنر کلنگ کی جاتی ہے اس کو جو باپ ہے مدعی بن کر معاف کر دیتا ہے, اور وہ اسلامک لا کے تحت وہ بھی معاف ہو جاتی ہے, تو یہ سلسلہ کبھی رک پائے گا طاہر صاحب آنر کلنگز کا؟ دیکھیے بلوچستان میں آنر کلنگ کا ایک ریسنٹ واقعہ پیش آیا اور جو کافی وائرل ہوا, اور لوگوں نے بلوچستان کے سرداروں کو یا بلوچوں کو آنر کلنگ کے ریڈار پہ رکھ دیا. آپ نے بتایا کہ پاکستان میں آنر کلنگ پنجاب میں کم ہوتی ہے. پنجابی UK میں اور فرانس میں, اٹلی میں بے تحاشا واقعات ہے. BBC کی آپ رپورٹیں اٹھا لیجئے, گزشتہ 1 دہائی کے دوران آپ کو درجنوں واقعات مل جائیں گے. اور وہ یہ واقعات وہاں بھی ہوئے, یا تو اٹلی میں, یا اٹلی سے بچوں کو لے گئے, یا جرمنی میں, یا اسکینڈینیوین کنٹریز نہیں, میں. جنہوں نے آنر کلنگ کرنی ہوتی ہے وہ یورپ سے بچوں کو واپس پاکستان لے جاتے ہیں اور پھر مارتے ہیں. ایسا بھی کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی مار دیتے ہیں. ایسے بھی کئی واقعات ہیں. ہمارے کینیڈا میں باپ اور بھائی نے اپنی بیٹی کو آنر کلنگ پہ مارا تھا. ایک نہیں, کینیڈا میں کئی واقعات ہیں, کینیڈا کے اندر ہی ہوئے.
ٹھیک ہے. تو اب یہ جو کینیڈا میں واقعہ ہوا ہے یا انگلینڈ میں جو ہوتے ہیں، یہ تو بلوچستان میں ہونے والے واقعات سے کوئی 1000 گنا زیادہ سنگین واقعات ہیں. ٹھیک بات. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں تو بلوچستان میں ایک یہ کانسیپٹ ہے جی کہ آپ نے اور میں نے بچپن میں اکثر سنا ہوگا کہ بلوچ سرداروں نے اپنی جیلیں بنائی ہوئی ہیں، اپنے ان کے عقوبت خانے ہیں، وہ بڑے صفاق ہوتے ہیں. تو وہ بلوچ سردار کون سے ہیں؟ وہ ریبل والے بلوچ تو نہیں ہے، بی ایل اے والے بلوچ تو نہیں ہے، وہ تو ان کے ساتھ جو سرکاریں بناتے ہیں جی جی وہ والی سردار ہیں جو اپنی فریڈم فائٹ لڑ رہے ہیں. وہ تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں بیشتر کو جانتا ہوں. وہ تو باقاعدہ آپ کی طرح کے ناستے قسم کے لوگ ہیں. وہ تو اتنے ویل انلائٹنڈ لوگ ہیں. اور بڑا افسوسناک بیان دیا وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی نے، جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لے پالک ہیں. انہوں نے کہا جی اس مرد اور عورت کے آپس میں ناجائز مراسم تھے. ہاں جی، وہ تو اب دیکھیے نا، اب عورت اور مرد کے مراسم جو ہے اس میں جائز یا ناجائز ہونے والا اگر کوئی پیرامیٹر ہے تو وہ تو کوئی عقل مند بلوچ سمجھیں گے نا. سرفراز بگٹی جیسا جاہل آدمی تو نہیں سمجھ پائے گا جو پپٹ ہے پاکستان آرمی کا. جو سردار بلوچ جن کو سردار کہا جاتا ہے وہ تو بیشتر ان میں سے وہ تو پاکستان آرمی کے ساتھ ان بیڈ ہے. تو دیکھیے اب بلوچستان کی سچویشن یہ ہے کہ بلوچستان اب ان کے پاس کوئی لڑاکا طیارے تو نہیں ہے، وہ تو زمین پہ پہاڑیوں پہ چڑھ کے لڑ رہے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے بلوچستان کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ بلوچستان کے بیشتر حصوں میں اب پاکستان کی آرمی کے لوگ داخل نہیں ہو سکتے. تو پھر یعنی پاکستانی سی پیک کو بھول جائیں، گوادر کو بھول جائیں. ایبسولوٹلی بھول جائیں. اسی لیے آپ کے عاصم منیر صاحب گئے ہوئے تھے چائنا ابھی 3-4 روز پہلے، اور ادھر آئے ہوئے تھے آپ کے امریکہ میں ڈپٹی پرائم منسٹر. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے عاصم منیر صاحب امریکہ آئے ہوئے تھے اور پاکستان کے شہباز شریف صاحب چائنا گئے ہوئے تھے. تو ایک ادھر جاتا ہے ایک ادھر آتا ہے. تو اب تو یہی چل رہا ہے کہ چائنیز کہتے ہیں کہ تسی لو پیسے امریکہ کو لو، جو ٹھگنا ہے ٹھگ لو، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارا سی پیک تو پورا کرو، اور جو ہمارے لوگ مر رہے ہیں ان کی تو سیکورٹی دو. یہی بات کی ہے نا ابھی چائنیز فارن منسٹر نے پاکستان کے فیلڈ مارشل سے کہ بھئی ہمارے لوگوں کو سیکورٹی دو اور ہماری جو ہم نے پیسہ ویسا لگایا ہے اس کو بھی سیکورٹی دو. یعنی طاہر صاحب آپ کی ساری باتوں کو اگر سم اپ کریں اس حوالے سے، تو بلوچستان میں جو غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں ان کے پیچھے وہی سردار ہوتے ہیں جن کو پاکستان ملٹری کی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مقامی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اور ان کی سپورٹ کے بغیر، ان سپورٹ سسٹم کے بغیر اس طرح کا جو کام ہے وہ کافی مشکل ہو جائے گا. یعنی اگر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے، اگر آئی جی نے 2-4 گرفتاریاں ڈال دی ہیں، میں تو وہ جو سردار جس نے جرگے میں یہ فیصلہ کیا تھا اس کو بغیر ہتھکڑی کے ایک لگژری گاڑی میں پیش کیا جا رہا تھا عدالت کے اندر، تو آپ نے اس کو سزا کیا دینی ہے؟ اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں غیرت کے نام پر کوئی بھی جو قتل ہوگا، پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں کسی بھی آنر کلر کو اس طرح سے سزا مل سکے گی. طاہر صاحب دیکھیں میں کئی ججوں کو جانتا ہوں، کہیں نہ کہیں میرے ساتھ وہ رابطے میں تھے، وہ یا ان کی فیملیز جو اتنے زیادہ اسلامسٹ ہیں، جو آنر کے اتنے زیادہ شائقین ہیں، جو ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جج صاحب، ایون 2 ایک تو سپریم کورٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پورے کا پورا معاشرہ ہی وہ سلمان رشدی کی کتاب شیم کے اوپر بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک قبائلی مسئلہ ہے. آپ بھلے سے آپ کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو، آپ ہائی کورٹ کے جج ہو، آپ ایچیسن کے پڑھے ہو، آپ کہیں پہ یہ آپ کی جو شیم ہے آپ کے سیکشل آرگنز کے اندر چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، اور وہی آپ کی آنر ہے. تو یہ تو ٹرائبل ایشوز ہیں، ان کا پڑھائی لکھائی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کوئی عمل رکھنا. ویسے بھی گورا صاحب اگر عورتیں غیرت کے نام پر قتل کرتی تو پاکستان کے کم ہی مرد زندہ بچتے. ہاں جی، پاکستان کے مرد تو ویسے ہی بڑے بے شرم ہیں. ہم بیچاری عورتوں کو شرم کے نام پہ یوز کرتے ہیں. خود انتہائی اعلیٰ درجے کی بے شرم یہ مطلب مرد حضرات کی وہاں پہ قوم ہے. آپ نے کبھی اپنی پوری ایک لائف ٹائم کے اندر کبھی کسی آنر کلنگ کے اندر ملوث شخص کو سزائے موت ہوتے اور اس پر عمل درآمد ہوتے دیکھا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا، بہت ہی کوئی غریب آدمی تھا بیچارہ،
بہت ہی بے حال، جس کو کوئی بچا نہیں سکتا تھا، تو وہ قربانی کا بکرا ایک دفعہ بنا تھا. یعنی یہ پورا واقعہ آپ کو پچھلے 70-74 سال میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے؟ ہاں، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور وہ بھی میرا خیال ہے غلط طریقے سے ہوگا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. ٹھیک ہے نا، جب یہ سلمان، وہ کیا نام تھا، تاثیر کو مارا تھا اس کے، ممتاز قادری نے. ہاں، گارڈ نے، تو وہ گارڈ کو بعد میں، وہ آپ کو پتا ولی اللہ کا درجہ پا چکا تھا، تو اس کو بعد میں انہوں نے پھانسی دی. تو میں نے کسی پاکستانی بڑے افسر سے پوچھا، میں نے کہا یار ایک طرف تو وہ ولی اللہ بنا ہوا تھا، دوسرے کو پھانسی کیسے دی؟ اس نے کہا وہ ایک ایلیٹ کو مارا تھا. تو ہم جی ایک جی بالکل ٹھیک بات ہے. وہ ایک ہم ڈیٹرنٹ تھا کہ دوبارہ تم نے کسی ایلیٹ کو نہیں مارا، ایلیٹ کو عام بندے کو مارو. ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. بہت بہت شکریہ طاہر اسلم گورا صاحب. آپ کے ساتھ بات کرنے کے جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے وہ 10 منٹ میں گزر جاتا ہے. اور آئی وش کہ آپ کا جو فلو آف تھاٹس ہے، مجھے کبھی کبھی آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی شکل میں بول رہا ہوں، کیونکہ مجھے آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ مجھے اپنا تھاٹ پروسیس معلوم ہوتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ میری اور آپ کی جو کانورسیشن ہے وہ لوگوں کو پسند آئے گی، اور ہم مستقبل میں بھی بہت جلد کسی اور نئے ایشو کے اوپر بات کریں گے اور پوڈ کاسٹ میں اکٹھے ہوں گے. اور اب آپ جب ادھر آئیں گے تو آپ نے مجھ سے ملے بغیر نہیں جانا. جی پکی بات ہے، آپ سے ملے بغیر ہم جا ہی نہیں سکتے، اور ہمیشہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا. بہت بہت شکریہ طاہر گورا صاحب. تھینک یو.